अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 जमादिया सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले एयरबेस A320 फैमिली तैयारे पर शमसी तापकारी की वजह से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने के खतरे की निशानदेही की गई है। एक हालिया वाक़े के बाद आज हफ्ते को एयरबेस ने अपने तकरीबन 6000 तैयारों के लिए फौरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट्स का ऑर्डर दिया है। इसका बराह रास्त असर दुनिया भर की कई कंपनियों पर पड़ा है। बशमूल हिंदुस्तानी एयरलाइंस, इंडिगो और एयर इंडिया। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी एक हंगामी एयरोवर्टिनेंस डायरेक्टिव यानी EAD को नाफिज किया है, जिससे आलमी फ्लाइट ऑपरेशंस पर असरअंदाज होने की तौक़्क़े है। हिंदुस्तान में इंडिगो और एयर इंडिया के तैयारे आज हफ्ते को मुबैना तौर पर इस अपडेट से मुतासिर हुए हैं। इन तैयारों में तरमीम के दौरान कुछ परवाज़ों के ताख़ीर या मनसूख होने की तौक़्क़े है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज हफ्ते की सुबह इंडियन नेवल एकेडमी के ऑटम टर्म पासिंग आउट परेड का जायजा लिया। इन प्लाटून का मुआयना किया जो हिंदुस्तानी बहरिया, कोस्ट गार्ड और दुनिया भर में दीगर दोस्ताना गैर मुल्की बहरी अफवाज में खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एजमाला ने आज हफ्ते की सुबह खजान की मुद्दत के लिए अपनी पासिंग आउट परेड की मेज़बानी की, जो कि एक इंतहाई और तब्दीली आमेज तरबियती निज़ाम के अख्तिताम को जाहिर करती है। आज हफ्ते को चेन्नई हवाई अड्डे के हुकाम ने 54 तयशुदा परवाज़ों को मनसूख करने का ऐलान किया, क्योंकि समंदरी तूफान दतवा खलीज बंगाल में शिद्दत इख्तियार कर रहा है और तमिलनाडु के साहिल की तरफ मुसलसिल बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 48 घंटों के दौरान इंतहाई तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई के साथ हवाई अड्डे के हुकाम ने कहा कि मुसाफिरों और हवाई जहाज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मनसूखी ज़रूरी है। तमिलनाडु के कई अजला में स्कूल और कॉलेज आज हफ्ते के रोज़ बंद कर दिए गए, क्योंकि रियासत में तूफान दतवा और खलीज बंगाल के इससे मुंसलिक मौसमी निज़ाम की वजह से हो रही शदीद बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की जानिब से मुतअद्दिद खित्तों में बहुत भारी से इंतहाई शदीद बारिश की वार्निंग के बाद हुक्काम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर आज हफ्ते को शटडाउन का ऐलान किया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पुडुकाटाई, पुडुचेरी और कराईकल और साथ ही दूसरे अजला में आज स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने आधार कार्ड से मुतालिक कानून में एक बड़ी तब्दीली की है। अब आधार कार्ड को तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस सिलसिले में महकमा प्लानिंग ने सभी महकमों को हिदायत जारी की है। हुकूमत के इस फैसले के बाद आधार कार्ड को अब सिर्फ पहचान और पते के सर्टिफिकेट की शक्ल में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। तारीख पैदाइश के लिए हाई स्कूल या इसके मुसावी सर्टिफिकेट अस्पताल, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जरिए जारी किए गए सर्टिफिकेट के अलावा पासपोर्ट की जरूरत होगी। SIR बूथ लेवल अफसरान के लिए मौत का फरमान बनता जा रहा है। इसने गुजरात और मगरबी बंगाल में मजीद 2 BLOs की जान ले ली, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने TMC के एक 10 रुकनी वफ़द से मुलाकात में इसे महज इल्ज़ाम तराशी कहकर टाल दिया। तृणमूल कांग्रेस, जिसने इलेक्शन कमीशन के हाथ खून से लदे होने का इल्ज़ाम आयद किया है, इनके लीडरों का कहना है कि उन्होंने कमीशन से SIR और इसमें हो रही अमवात के खिलाफ तहरीरी शिकायत की और मुलाकात में 5 बुनियादी सवाल किए, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। BLO की इजाफी ड्यूटी पर मामूर किए गए जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल, जुमेरात को, और दिनेश रावल महसाना गुजरात जुम्मे को हार्ट फेल होने की वजह से इंतकाल कर गए। दोनों के अहल खाना ने बतौर BLO काम के दबाव को मौत की वजह करार दिया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने SIR पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे जमहूरियत के साथ खुली धोखाधड़ी करार दिया। उन्होंने तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ NDA के इत्तेहादियों से भी अपील की कि वो वोट काटने की BJP की इस बड़ी साजिश के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। उन्होंने मुतनबा किया कि आज वोट कट रहे हैं, कल खेत, ज़मीन, मकान, राशन, ज़ात और रिजर्वेशन की फहरिस्तों से नाम हटाए जा सकते हैं और फिर नौबत बैंक अकाउंट तक भी पहुँच सकती है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी साजिश है जो मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से भी बदतर हालत तक ले जा सकती है। समाजवादी पार्टी लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के कई अजला में DM, MDM, SDM और सुपरवाइजर्स की जानिब से BLOs पर दबाव डाला जा रहा है कि वो ज़्यादातर वोटर्स के फॉर्म को थर्ड ऑप्शन में जमा करें। इसके नतीजे में 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद करोड़ों को नोटिस भेजे जाएंगे और 7 फरवरी 2026 की हतमी लिस्ट में बहुत सारे नाम हज़फ हो सकते हैं। आसाम के काबीनी दर्जे के वजीर बम्बल बोरा ने असेंबली स्पीकर बसवजीत डेमारी के सामने एक अजीब व गरीब और हैरत अंगेज तजवीज़ पेश की कि मुअत्तल किए गए अराकीन असेंबली को ऐवान से बाहर जाने से रोकने के लिए असेंबली कॉम्प्लेक्स में एक हिरासती कमरा कायम करने पर गौर किया जाए। ये तजवीज़ उस वक्त सामने आई जब कार्रवाई में खलल डालने के सबब आज़ाद रुकन असेंबली अखिल गोगोई को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। बोरा का दावा था कि मुअत्तल अराकीन असेंबली
اکثر باہر چلے جاتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر دیتے ہیں۔ بڑھان نے اسمبلی اسپیکر سے کہا کہ معطل اراکین کو اسمبلی کمپلیکس سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ وہ اسمبلی میں ہونے والی سرگرمیوں پر باہر اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک میں آئینی قدریں پامال ہو رہی ہے، بھونڈی تعلقہ کے شیلار گاؤں میں یوم آئین کے موقع پر ہوئی ایک شادی نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ بدھ مت کے تحت ہوئی اس انوکھی شادی میں ایک دلت جوڑا دستور ہند کی تمہید کا حلف لے کر رشتے ازدواج سے منسلک ہوا۔ شادی میں منتروں کی جگہ آئین کی تمہید کو پڑھا گیا اور مہمانوں نے بھی اس کی پاسداری کا حلف لیا۔ اس شادی نے پورے علاقے میں مثبت اور خوشگوار بحث چھیڑ دی ہے۔ ملہاری کامبلے کے بیٹے وشال اور راما نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کچھ اس طرح کیا ہے کہ یہ سماج میں بیداری، برابری اور آئینی شعور کو بیدار کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ شادی کے دوران روایتی منتر وچار ترک کرتے ہوئے دونوں نے ہندوستانی آئین کی تمہید کو پڑھ کر اپنے رشتے کی گاٹھ باندھی۔ ووٹر لسٹ پر خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل کی گئی پٹیشن پر سماعت کے دوران درخواست گزار اور RJD کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا کی جانب سے کپل سبل نے ایک اہم سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عملی طور پر نامناسب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ووٹر کو اپنا پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا ایسا کوئی دستاویز دینا ہوگا جو یہ ثابت کرتا ہو کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک ہندوستانی شہری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ووٹر کے والد نے 2003 کے الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا اور اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو پھر شہریت کیسے ثابت ہوگی؟ انہوں نے سوال کیا کہ کوئی بھی شخص والد کا برتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لائے گا؟ ناظرین، SIR پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پولیس کے ہمراہ جموں کے ایک آزاد پیشہ صحافی ارفاز احمد کے گھر کو انسداد تجاوزات مہم کے نام پر بلڈوزر سے زمین بوس کر دیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی کمائی کو ملبے میں بدلتے دیکھ رہے تھے، مگر اسی دکھ کے لمحے سے ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جس نے انسانیت، اتحاد اور بھائی چارے کی نئی مثال قائم کر دی۔ جمعے کے روز جیسے ہی اس انہدام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلی، غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اسی دوران ایک اجنبی کی فون کال نے ارفاز کی زندگی بدل دی۔ دوسری طرف سے آئی آواز ایک ایسے شخص کی تھی جو نہ انہیں جانتا تھا نہ ان سے ملا تھا، لیکن انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اس شخص نے خود کو کلدیپ شرما کے نام سے متعارف کرایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنی ملکیتی 5 مرلہ زمین کا حصہ ارفاز احمد کے نام کر رہے تھے تاکہ وہ پھر سے اپنا گھر تعمیر کر سکے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے گھر بنانے کے تمام اخراجات اٹھانے کا بھی وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے وہ منظر دیکھا تو نیند اڑ گئی۔ یہ وہ کشمیر نہیں جسے ہم جانتے ہیں، یہ وہ بھارت نہیں جس پر میرا یقین ہے۔ کلدیپ شرما نے کہا کہ اگر خدا نے مجھے وسائل دیے ہیں تو ان کا اصل مقصد میرے بھائی کے کام آنا ہے۔ کلدیپ شرما انہوں نے سیاسی پارٹیوں بالخصوص عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک میں ہندو کو مسلمان کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا بھائی چارہ ختم نہیں ہوگا۔ میں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اپنی زمین عطیہ کر رہا ہوں۔ کلدیپ شرما نے مزید کہا کہ وہ صرف زبانی اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ تحریری دستاویز کے ذریعے یہ زمین باقاعدہ طور پر عطیہ کریں گے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ایسی سختیاں مت ڈالو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہاں جائیں؟ ہم کیسے ایک ملک میں رہتے ہوئے بے گھر کیے جا سکتے ہیں؟ اسی دوران ویڈیو میں صحافی کے والد کی آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے کہا آج میرے ایمان کو پھر سے یقین ملا ہے کہ جموں کی اس زمین پر انسان بسے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پنچایت راج چناؤ کے عمل پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ پسماندہ طبقات کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ GO 46 کو چیلنج کیا اور شکایت کی کہ تحفظات کے تعین کے سلسلے میں جاری کردہ اس GO کے ذریعے BC طبقات سے ناانصافی ہوئی ہے۔ درخواست گزاروں نے انتہائی پسماندہ بیکورڈ کلاسز کو علیحدہ تحفظات فراہم کرنے کی اپیل کی اور عدالت سے درخواست کی کہ انتخابی عمل پر روک لگائی جائے۔ درخواست گزاروں نے BC طبقات میں ABC اور D زمرہ جات کے لیے علیحدہ تحفظات کے تعین کے سلسلے میں حکومت کو ہدایت دینے کی اپیل کی۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ کی زیر قیادت بینچ نے سماعت کی اور کہا کہ پنچایت چناؤ کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اس مرحلے پر کوئی حکم التوا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تلنگانہ، آندھرا پردیش اور دیگر 8 ریاستوں میں خانگی میڈیکل کالجز میں دھاوے کرتے ہوئے منی لانڈرنگ اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل داخلوں میں بے قاعدگیوں کے الزامات کی جانچ کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نیشنل میڈیکل کمیشن کے اجازت نامے کے تحت داخلوں کا جائزہ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ خانگی میڈیکل کالجز بھاری فیس حاصل کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تلنگانہ، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، راجستھان، بہار، اتر پردیش اور دہلی میں 15 مقامات پر دھاوے کیے گئے۔ 7 میڈیکل کالجز اور باقی خانگی مقامات پر تلاشی مہم کے ذریعے اہم دستاویزات ضبط کیے گئے۔
حیدرآباد میٹرو ریل آج لاکھوں شہریوں کے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ ٹرانسپورٹ بن چکی ہے۔ آئی ٹی اور نان آئی ٹی ملازمین ہوں یا طلبہ یا پھر تمام شہریوں کے لیے یہ نہ صرف سفر کا آسان ذریعہ ہے بلکہ شہر کے ٹریفک کے بڑھتے دباؤ کے درمیان سکون اور وقت کی پابندی کا سہارا بھی ثابت ہو رہی ہے۔ ٹریفک میں گھنٹوں پھنسے رہنے سے نجات دلا کر اور روزانہ لاکھوں افراد کو اپنی منزل تک پہنچاتے ہوئے میٹرو نے اپنے 8 سال مکمل کر لیے ہیں اور اب اپنے 9ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ ان 8 سالوں میں میٹرو اور ایل این ٹی کی کارکردگی مجموعی طور پر 205 قومی و بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ حیدرآباد میٹرو پروجیکٹ 2012 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت 14,132 کروڑ روپے کی بھاری سرمایہ کاری سے شروع ہوا تھا۔ کئی سال کی تعمیر و ترتیب کے بعد 28 نومبر 2017 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے میاں پور سے ناگل تک پہلی میٹرو لائن کا افتتاح کیا، جس نے شہر میں جدید شہری ٹرانسپورٹ کا ایک نیا دور شروع کیا۔ ریاست تلنگانہ کی زندگی کے ہر شعبے میں جامع ترقی کے لیے حکومت نے تلنگانہ رائزنگ 2047 کا روڈ میپ تیار کیا ہے۔ اس کی کامیابی 3 محرکات پر مشتمل ہوگی۔ ٹیکنالوجی اور اختراعات کے ساتھ مؤثر فائنانسنگ اور گڈ گورننس مل کو ریاست کو ترقی دیں گے، عوامی خدمات کو فراہم کریں گے اور ایک بہترین کارکردگی پر مشتمل جامع ترقی کے نظام کو قائم کریں گے۔ آئندہ 22 سالوں میں ریاست کو جامع ترقی دینے کے لیے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی نگرانی میں تلنگانہ رائزنگ کا منصوبہ تیار کیا گیا اور اس کے لیے ماہرین سے اشتراک کرتے ہوئے اس کا ایک بلو پرنٹ تیار کیا گیا ہے۔ دفتر چیف منسٹر کی جانب سے تلنگانہ رائزنگ کا دستاویز جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تلنگانہ رائزنگ 2047 سب کے لیے خوشحالی اور سب کے لیے مساوی مواقع فراہمی کی فراہمی کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنان نے اعلان کیا ہے کہ اہم اور سنگین مقدمات کی نگرانی کے لیے بہت جلد سینٹرل انویسٹیگیشن ٹیم قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کا کام صرف ملزمین کو گرفتار کرنا ہی نہیں بلکہ عدالتوں کے ذریعے انہیں سخت سے سخت سزا دلوانا مقصد ہے۔ انہوں نے آج انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول میں ماہ اکتوبر کے دوران رونما جرائم کے واقعات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس طلب کیا اور پولیس عہدیداران سے تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ ہر شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کیا جائے، شکایت کو نظر انداز کرتے ہوئے جرائم کے واقعات میں کمی کے ظاہر کرنے کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اور فرائض کی انجام دہی میں لاپرواہی برتنے والے عہدیداران کو معطل کیا جائے گا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ کرن کھارے پربھاکر نے نماز جمعہ کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر تاریخی چار مینار، مکہ مسجد، یونانی دواخانہ اور پنچ محلے کا دورہ کیا۔ ڈی سی پی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چار مینار حیدرآباد کا قلب ہے اور اس علاقے میں خدمات ان کے لیے باعث مسرت ہے۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ عوام کے لیے ان کے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہونے پر عوام ان سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے راؤڈی شیٹرز اور غیر سماجی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے ایڈوانس سٹی سرویلنس گرڈ مینجمنٹ پروٹوکول کے تحت ہمہ رخی ٹیموں کی تشکیل عمل میں لائی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شہر کا سرگرم سی سی ٹی وی نیٹ ورک ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے کام کرے۔ اس مساعی کا مقصد عوام کی حفاظت ہے اور اس کے لیے زائد 16,000 پولیس کیمروں، 5,000 کمیونٹی فیڈز اور 1 لاکھ نینو سسٹم کیمروں سے استفادہ کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس وی سی سجنان نے بتایا کہ ہمہ رخی ٹیمیں عصری ترین آلات و ٹیکنالوجی سے لیس رہیں گی۔ حیدرآباد کے کوکا پیٹ نیو پولیس کی اراضیات کے حراج نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ ایچ ایم ڈی اے نے آج مزید 15 اور 16 نمبرات کے 2 پلاٹس کا حراج کیا، جن میں پلاٹ نمبر 15 کا حراج مکمل ہو چکا ہے اور اس اراضی کو فی ایکڑ 151 کروڑ 25 لاکھ روپے کی حیران کن قیمت حاصل ہوئی، جبکہ 16 نمبر پلاٹ کی بھی اس سے زائد قیمت حاصل ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ ہفتے اراضیات کے حراج میں پلاٹ نمبر 17 اور 18 فی ایکڑ 137 کروڑ 25 لاکھ روپے میں فروخت ہوئے تھے۔ عہدیداروں کے مطابق اس ہفتے کے پلاٹس کی قیمتیں اس سے زائد رہنے کا امکان ہے۔ بے روزگار نوجوانوں اور کوئی بھی عمر کے افراد کے لیے ادارے سیاست کی جانب سے کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر سے ناواقف افراد اور کوئی بھی عمر کے افراد کے ساتھ ساتھ بے روزگار نوجوان جو ملازمتوں کے متلاشی ہیں انہیں بھی کمپیوٹر کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے، جس میں اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی جی ایس ٹی، آٹو کیڈ، ریوٹ، ڈی ٹی پی، فوٹوشاپ، کورولا، ایم ایس آفس ود ایڈوانس ایکسل اور اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ برائے نام فیس کے ساتھ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے لیڈی فیکلٹی بھی اویلیبل ہے۔ کلاسز کا آغاز پیر 1 دسمبر سے ہو رہا ہے۔ داخلے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر حاصل ہوں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994، 9393876978۔ کورس کے اختتام کے بعد اسنادات بھی حوالے کیے جائیں گے اور ساتھ ہی
ملازمتوں کے لیے رہنمائی بھی کی جائے گی، کیونکہ ادارے سیاست کی جانب سے سیاست پلیسمنٹ سیل بھی قائم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ملازمتوں کے لیے رہنمائی بھی کی جا رہی ہے۔